अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा गल्फ जॉब चैनल। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसकी कोई वॉइस का थोड़ा सा इशू था, जिसकी वजह से मैंने कहा आज जो है आपके साथ वो सब क्लियर किया जाए। सबसे पहले तो उस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें की थी जो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जो है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है कि मैं कॉन्सुलेट के बारे में वीक में एक दिन वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं होती जिसकी वजह से जो है वो डेली की बिना पे वीडियो बनाई जा सके। जैसा कि फ्राइडे को शाम को कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी न्यूज़ हो, जैसा कि कोटा के हवाले से या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो सऊदी कॉन्सुलेट को आपके डॉक्यूमेंट के साथ चाहिए होते हैं, तो वो फ्राइडे को शाम को बता देती है कि न्यू पॉलिसी ये है, न्यू कोटा ये है। जितनी भी मामलात है वो फ्राइडे को शाम को बता देती है। इस वजह से जो है हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर जो है वो आगे पास कर देते हैं। सबसे पहले जो है आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कोटा इस टाइम जो है वो 20 का चल रहा है। 64 ड्रॉप बॉक्स हैं टोटल। अब एक दिन में जो है वो 1300 से 1200-1300 वीज़ा लगता है। अब सबमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा, वो तकरीबन 2000 प्लस है, कभी 2000 ऐसे जो है वो कॉन्सुलेट के अंदर आती है। अब ये काम कैसे करती है? अब जब कि कोई भी एजेंसी वाला है, वो अपने जितने भी केस होते हैं वो जमा करता है अपने पास। पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपने पासपोर्ट डिलीवर करती है आगे ड्रॉप बॉक्स वालों के पास। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, आपके पासपोर्ट हो गए, जितने भी एजेंसीज हैं, वो पासपोर्ट भेज देती हैं आगे ड्रॉप बॉक्स वाले। अब ड्रॉप बॉक्स वालों का मैं नाम नहीं बता सकता, नंबर नहीं बता सकता, तो उस पे जो है वो स्ट्राइक आ जाती है। मैंने जो पिछले तकरीबन आज से ना कुछ माह पहले ड्रॉप बॉक्स के नंबर शेयर करता था, जिसकी वजह से वो जो है लोग स्ट्राइक भेज देते थे, जिसकी वजह से वो जो है मैंने छोड़ दिया। अब जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपने डॉक्यूमेंट भेजती हैं ड्रॉप बॉक्स वाले के पास। जिस तरह आपकी एजेंसी का नंबर है, इसी तरह आगे ड्रॉप बॉक्स वालों का नंबर होता है। ठीक है, उनके पास जो है उसका नेम होता है कि ये वो ड्रॉप बॉक्स है, इतने नंबर है, ये आज जा रहा है। उसकी एक लिस्ट बनती है, उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं। आपके ड्रॉप बॉक्स वाले को तो पता होता है कि इस केस के साथ क्या इशू है, इस केस के साथ क्या इशू है, इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट का इशू है। वो या तो उसको खांचे में दे देता है, ठीक है, तो या तो अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो वो जो अम्बेसी के अंदर सबमिशन करा देता है। अब जब आपके डॉक्यूमेंट अम्बेसी के अंदर चले गए हैं, अब मेन इशू यहाँ पर आता है। अब कोई लोग खांचे में दिए होते हैं, किसका कोई डॉक्यूमेंट के साथ इशू होता है, जिस इशू का मतलब ऐसा है कि आपकी कोई डॉक्यूमेंट मिस है, मसलन कि आपका अकद अमल नहीं है, या अकद अमल पे आपके साइन नहीं है, या अकद अमल ऐसे भी एजेंट करते हैं कि वो एक ही अकद अमल लेते हैं। 5-6 लोग वो एक ही ग्रुप में जा रहे होते हैं, तो वो एक ही का सबके साथ कॉपी लगा के लगा देते हैं। अब जो वो एक ही जाता है, वो 4 के तो लग जाते हैं, 3 के लग जाते हैं, एक फंस जाता है उसमें। ऐसे भी होता है लोगों के साथ। अब जो अंदर बैठा है, जो भी है, अरबी है, जो भी है, वो उस चीज़ को नोट कर लेता है। अब 3 उसने कर दिए, एक को उसने पकड़ लिया, वो डाल देता है आपको आपके डॉक्यूमेंट बाहर डाल देता है कि इसका कदमल जो है वो ओरिजिनल नहीं है। वो कदम रख लेता है, उसके डॉक्यूमेंट बाहर भेज देता है। अब ये भी इशू आता है लोगों के साथ, तो वो यही है कि अक़द अमल जो है उसको क्लियर करें कि आपका अक़द अमल ठीक है। अब और लोगों के इशू ये हैं कि किसी का मेडिकल एक्सपायर है। मेडिकल का भी आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि आपके कम से कम 10-15 दिन होने चाहिए। अगर उससे कम है तो वो, उससे अगर ज़्यादा भी हैं तो वो फिर भी ऑब्जेक्शन में डाल देते हैं, क्योंकि जो अंदर कौंसलेट जनरल है उसको कुछ पता नहीं चलता। जितने भी अंदर उनके अमला बैठा हुआ है वो कभी ऑब्जेक्शन लगा देते हैं और कभी उसी पे वीज़ा लगा देते हैं। ये ना ही एजेंट और ना ही ड्रॉप बॉक्स वाले के हाथ में, तो वो फिर दोबारा जो है वो खांचे में देते हैं। अब खांचे वाला सिस्टम क्या है, किसी का जल्दी लग जाता है, किसी का डिले हो जाता है। अब एक बंदा है वो कहता है कि मैंने खांचे में दिया, मेरा एक दिन में लग गया। कोई कहता है कि मेरा 2-3 महीने होने वाले हैं कि नहीं लगा। जिसका केस खांचे में है वो वेट करो, 3 माह 4 माह जितना भी है वो वेट करो, वीज़ा उसका लग जाएगा। लेकिन थोड़ा सा डिले होगा, लग जाएगा। ना ही इसका एजेंट का कसूर है, ना किसी और का। इस टाइम मोस्टली जितने भी केस जा रहे हैं वो नेफ्टेक
ڈرائیور نیفٹیک کے جو کیس ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ خانچے میں جا رہے ہیں. کسی سے ڈرائیور کا ٹیسٹ پاس نہیں ہوتا، اگر وہ ٹرائی دیتا ہے وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ پھر خانچہ کرواتا ہے. خانچے میں اس سے ایک بڑی اماؤنٹ لی جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے اس کا ویزا تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ ایمبیسی اس کا ویزا لگا دیتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ جب ای نمبر کے فنگر کرواتے ہیں، اس سے اگلے دن یا اسی دن آپ جو ہے اپنے ڈاکومنٹ ایجنٹ کو دیتے ہیں. عقد عمل اپنا دیکھ لیں، اپنا میڈیکل دیکھ لیں، اپنا نیفٹیک آن لائن دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیں. اگر آپ کے پاس یہ کلیئر ہے یہ چیزیں، باقی تو ایجنٹ نے پوری کرنی ہے نا، جو بھی ہے فوٹوز ہیں یا جو بھی فنگر سلپ ہے اور جتنے بھی ہے، یہ مین چیز ہے. اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ آبجیکشن لگ رہے ہیں ایمبیسی کے اندر سے. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پوری ہے تو آپ سمجھے کہ میرے ڈاکومنٹ کلیئر ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا ویزا 15 سے 20 دن 25 دن اس کے اندر، ایک منتھ کے اندر اندر آپ کا ویزا لگ سکتا ہے. جو ویزے آپ کے لیٹ ہو رہے ہیں، یہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کونسلیٹ کا ہے. کونسلیٹ کا ہے، کوٹے کا ہے. اگر آج کوٹا جو ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کا ویزا جو ہے 2 سے 3 دن کے اندر لگ جائے اور خانچہ سسٹم بھی ختم ہو جائے، لیکن انفارچونیٹلی سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو جائے تو اس میں ایک بہت بڑی جو پریشانی ہے، جو عام لوگ ذلیل ہو رہے ہیں وہ اس سے بچ جائیں. کبھی تو یہ کونسلیٹ جرنل جو ہے کبھی اس کو 10 کا کر دیتا ہے، کبھی اس کو 20 کا کر دیتا ہے. یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. تقریباً سال ہونے والا ہے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے. 50 کا ہوا تھا کچھ مہینے، 2-2.5 مہینے 50 کا چلا ہے، لیکن اس میں یہ ایک اچھا ہوا تھا کہ کم سے کم لوگوں کے میڈیکل ایکسپائر نہیں ہوئے، جو ہے ان کا ویزا جو ہے وہ لگ جاتا تھا. لیکن اب وہی سچویشن بنی ہوئی ہے جو جولائی اگست میں بنی ہوئی تھی. لوگوں کے جو ہے وہ میڈیکل ایکسپائر ہو گئے ہیں، اور کسی کے ساتھ کیا ایشو کریں، کسی کے ساتھ کیا ایشو کریں، یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ ٹینشن والی بات ہوتی ہے جو عام کلائنٹ ہوتا ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے، کیونکہ ان کے لیے یہ بڑا ایشو ہوتا ہے. انہوں نے کیا کیا آگے سوچا ہوا ہوتا ہے اور آگے سے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے. بہت سے میرے ایسے دوست ہیں جو اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارا ویزا نہیں لگ رہا، کب لگے گا. ٹھیک ہے، کنفرم انفارمیشن کسی کو نہیں ہوتی کہ یار آپ کا کیس اس ڈراپ باکس کے اندر ہے، یہ ڈراپ باکس جو ہے وہ میں کل لگوا لوں گا. اس طرح نہ تو ایجنٹ کو پتہ ہے نہ ڈراپ باکس والے کو پتہ ہے. وہ ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں، اس میں نہیں پتہ کہ کون لوگ مجبور ہے، کسی کا کیا ایشو ہے، کسی کا میڈیکل کا ایشو ہے. ان کو اس سے کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا کیس ہے، آپ پریشان ہیں، آپ ایجنٹ سے پوچھتے ہیں، ایجنٹ والا آگے کسی کا اور محتاج ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یار یہ میرا کیس کدھر ہے، کیونکہ اس نے بھی آپ سے پیسے لینے ہیں. جب آپ کا ویزا لگتا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویزا پیسے جو ہے وہ بعد میں دینے ہوتے ہیں، وہ پروسیس کروا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں. اب مین جو ایشو ہے وہ سارا کا سارا کونسلیٹ کا ہے. اور ایک دوست نے مجھے ایک ایس ایم ایس کیا تھا کہ میرا میڈیکل ایکسپائر ہو گیا، آبجیکشن لگ گیا. اب دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آبجیکشن لگ گیا. کچھ ایسے ہیں جن کا ایکسپائر تھا اور ویزا لگ گیا. ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ جتنے بھی آپ کے کوشچن ہوں گے وہ اس میں کلیئر کر دوں گا. آپ کو جو ہے وہ کامنٹس نہیں کرنا پڑے گا. اب اس کا میڈیکل کا آبجیکشن آیا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں میڈیکل کرواؤں یا نہیں. آپ ایجنٹ سے ڈن کر لیں کہ میں میڈیکل آپ کو کروا دیتا ہوں. اس کے بعد بھی اگر میرا 2 منتھ کے اندر ویزا نہ لگا تو میں آپ سے میڈیکل کے پیسے لوں گا. اس طرح اس کے ساتھ ڈن کریں تاکہ اس کو بھی ذمہ داری کا پتہ ہو کہ یار میرا یہ کیس ہے، یہ میں نے لگوانا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، بہت سے کیس ایسے بھی تھے جن آج سے کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے دوبارہ میڈیکل کروا کے بھی دیے، کوٹا سسٹم کی وجہ سے پھر بھی ان کے میڈیکل دوبارہ ایکسپائر ہو گئے. لیکن کیا ہے، ان کے ویزے لگ گئے، 4 ماہ 5 ماہ پڑے رہے، ان کے ویزے جو ہے امبیسی نے لگا دیے. اور اگر آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کوئی آبجیکشن آیا جس کی طرح ایف پی ہو گیا، ایف پی مطلب فنگر کا ایشو یا میڈیکل ایکسپائر کا ایشو، تو وہ ایجنٹ سے بات کر کے اس کو جلدی سے جلدی کلیئر کریں. کیونکہ جب آبجیکشن کلیئر ہوتا ہے آپ کا، آپ دوبارہ سبمٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹ، تو آپ کا جو ہے وہ ویزا جلدی لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈراپ باکس میں نہیں جاتا، وہ ڈائریکٹ امبیسی کے اندر جاتا ہے اور آپ کا ویزا لگ جاتا ہے. اب اور بہت سے ایشو ہیں چھوٹے چھوٹے جو میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ یہ لاسٹ ویڈیو ہوگی، کیونکہ آگے کچھ چھٹیاں آ رہی ہیں، جس کے بعد جو نیو ویڈیو ہوگی وہ اپریل کی لاسٹ تک جو ہے وہ اپلوڈ میں کروں گا، کیونکہ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو آپ کو بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا۔ اگر تو آپ کے ڈاکومنٹ آپ کو نہیں پتہ کہ ایجنٹ نے جمع کروائے ہیں یا نہیں کروائے، تو آپ اس سے جو ہے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اگر ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں تو اس کا ہمیں کائنڈلی نمبر بتا دیں۔ جب وہ آپ کے ساتھ نمبر شیئر کرے گا وہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، کہ وہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کا جو ہے اس ڈراپ باکس میں آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہے۔ بہت سے لوگ ایسے کچھ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ جمع ہے، آپ یہ کریں وہ کریں، ایمبیسی کی طرف سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ایمبیسی کی طرف سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا، تو ایسے بھی معاملات چلتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ایجنٹ ایسے نہیں کرتے، یہ وہی کرتے ہیں جو 2 نمبر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہی ایجنٹ کرتے ہیں، لوگوں کو 3 4 بٹھائی رکھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اگر ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو اس کو بولیں کہ ہمیں دکھائیں کیا آبجیکشن ہے۔ اب کوئی بھی کیس جاتا ہے اس کے ساتھ آبجیکشن ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویزا کینسل ہوتا ہے۔ اب جن دوستوں کے ڈاکومنٹس جمع ہے 2 سے 3 مہینے ہونے والے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ بتاؤں، لوگوں کے 5 منتھ کے بعد بھی ویزے لگے ہیں، آپ کا ایجنٹ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ فیئر ہے، آپ کا کیس خانچے میں گئے ہوئے 3 4 منتھ ہو گئے ہیں ویزا نہیں لگ رہا، تو سوری 2 منتھ ہو گئے ہیں، 3 منتھ ہو گئے ہیں ویزا نہیں لگ رہا، تو آپ ویٹ کریں، آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا، کیونکہ لوگوں کے 3 4 5 5 منتھ کے بعد بھی ویزے لگے ہیں، کیونکہ کوٹے کی وجہ سے کچھ ایسے کیس ہوتے ہیں، کچھ ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو پینڈنگ پڑے رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس بات پہ نہیں پریشان ہونا، ٹائم تھوڑا سا لگے گا کہ آپ کا جو ہے وہ ویزا لگ جائے گا۔ اور جن کے میڈیکل میں ایشو ہے یا ان کے ایکسپائر ہونے والے ہیں، وہ ایجنٹ سے ڈیلی کی بنا پر اس کو یاد دلائیں کہ آپ ڈراپ باکس والوں کو بتائیں کہ ہمارے اسٹیٹ کو میڈیکل ایکسپائر ہو رہا ہے، ان کیس اگر ایکسپائر ہوتے بھی ہے، آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ میرا میڈیکل اس دن کو ایکسپائر ہو جائے گا، ان کیس اگر میرا ویزا نہیں لگتا تو اس کے دن بعد آپ ہوں گے۔ اگر کوئی کسی کا بھائی کا میڈیکل دوبارہ ہو کے گیا ہے تو وہ اپنے ایجنٹ سے پوچھے کہ میں نے دوبارہ میڈیکل کروایا ہے، کیوں نہیں میرا ویزا لگ رہا، اس کو ڈن کریں، تو اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ میڈیکل کروائیں، ایسے دوبارہ میڈیکل آپ نہ کروائیں۔ اور کسی کا اگر عقد عمل نہیں ہے تو وہ عقد عمل اپنے ایجنٹ سے بنوائیں، کوئی 200 300 ریال کا بنتا ہے وہ بنوا لے، کسی کا نیفٹیک نہیں ہے تو وہ اپنا نیفٹیک کروائے، یا اگر ان دونوں کا اگر وہ خانچہ دیتا ہے تو ان دونوں کا خانچہ جو ہے وہ 70K تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر عقد عمل کے وہ 20 سے 25K تک اس کا خانچہ چل رہا ہے، خانچے میں جب دیں گے تو وہ تھوڑا سا لیٹ ہوگا، لیکن کیا ہے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا دوست جو ہماری نیو ویڈیو دیکھ رہا ہے، اگر وہ میڈیکل کروا رہا ہے ابھی اس ٹائم، تو وہ ابھی میڈیکل نہ کروائے، اس کے لیے یہی ہے کہ وہ آگے عید الفطر کی چھٹیاں آنے والی ہیں، یہ فرائیڈے لاسٹ ہے ایمبیسی کا، اس کے بعد ایمبیسی کام نہیں کرے گی، یہ تقریباً 4 دن ہے، 4 دن کے اندر جو ہے وہ آپ میڈیکل نہ کروائیں، آپ میڈیکل کروائیں جو ہے وہ عید کے بعد، کیونکہ جو آگے شیڈیول آ رہا ہے وہ 28 مارچ سے 7 اپریل تک جو ہے وہ ایمبیسی بند رہے گی، اس کے بعد کام کرے گی۔ آپ دیکھ لیں، یہ جو 8 10 دن ہیں ان میں ایمبیسی کام نہیں کرے گی، تو ایک دن میں سمیشن بھی ہوگی، تقریباً 10 12 ہزار پاسپورٹ جو ہیں وہ پینڈنگ میں پڑ جائے گا، پھر ایک دفعہ رش دیکھنے کو ملے گا۔ اور جو ہی عید کے بعد ایمبیسی اوپن ہوگی تو امید ہے کہ کوٹا بڑھ جائے، کیونکہ اس رش کو ریڈیوس کرنا ہوگا ایمبیسی کو، اینڈ دین سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو بھی کام کرے گی، جس کی وجہ سے یہ برڈن جو ہے اس کو کم کیا جائے گا۔ امید یہی ہے کہ یہ کوٹا جو ہے یہ 50 کا ہو جائے گا عید کے بعد۔ آپ اپنے ای نمبر کی ڈیٹ دیکھتے رہیں اس فرائیڈے سے پہلے پہلے، امید ہے کہ وہ سے لوگوں کی ڈیٹ چینج ہو جائے، کیونکہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ میری نمبر کی ڈیٹ چینج ہوئی ہے نہیں، اگر انڈر ورکنگ آ جاتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ کے ڈاکومنٹ کی ای نمبر کی ڈیٹ چینج ہوگی تو سمجھ لی کہ آپ کے ڈاکومنٹ انڈر ورکنگ آ گئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ جلد سے جلد آپ کو پتہ چل جائے گا، یا پھر آپ کو جلد سے جلد اس کے بعد دوبارہ ڈیٹ چینج ہو کے آپ کا ویزا جو ہے وہ جلدی سے جلدی لگ جائے گا۔
اب جن بھائیوں نے میری پوری یہ ویڈیو دیکھی ہے ان کو سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے سب کے لیے ایک ایک میسیج دیا ہے، جن جن دوستوں کے ساتھ جو جو ایشو تھا۔ پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہو، کوئی سوال ہو تو کامنٹس باکس میں بتا سکتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں نے سب کلیئر کر دیا ہے کہ ایمبیسی کام کیسے کرتی ہے۔ آپ کے ساتھ یہ بڑے ایشو ہیں، ان سب کے ایشو کے میں نے میسیج دیے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کے ڈاکومنٹ کے ساتھ کیا ایشو ہے۔ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جب نیو ویڈیو کے ساتھ آپ سے آپ کو انفارمیشن دیں گے تو انشاءاللہ اس میں کچھ اچھی خبریں ہوں گی، جس کی وجہ سے آپ کو یہ معلومات مل سکے کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کب تک لگ جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹس کر سکتے ہیں۔